बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके एक टॉपिक लेकर आते हैं, तो उसी के मुतालिक आज हम मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का एक टॉपिक लेकर आए हैं। चलिए आइए इसका आगाज़ करते हैं। गालिब जो हैं वो उर्दू में कोई भी इम्तिहान हो, गालिब से मुतालिक सवालात आते ही आते हैं। चलिए आइए हम इसको पढ़ते हैं। नाम असदुल्ला खां गालिब। उर्फियत क्या थी इनकी? मिर्ज़ा नौशे। विलादत पैदाइश इनकी कहाँ हुई थी? आगरा में 1797 अकबराबाद जिसको हम कहते हैं। वफ़ात 15 फरवरी 1869 दिल्ली में हुई थी। ठीक है, 15 फ़रवरी 1869। मदफन इनका कहाँ है? दिल्ली में ही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जहाँ दरगाह है वहाँ। वालिद का नाम इनका क्या था? अब्दुल्ला। इनके वालिद की उर्फियत और इनकी उर्फियत में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। गालिब की उर्फियत है मिर्ज़ा नौशे और इनके वालिद की उर्फियत है मिर्ज़ा दूल्हा। ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। वालिद के इंतकाल के वक्त इनकी उम्र कितनी थी? 4 बरस। ये भी इसमें भी कई बार कन्फ्यूज़न होता है। चचा के इंतकाल के वक्त इनकी उम्र थी 9 बरस। इनके चचा का क्या नाम था? नसरुल्ला बेग। बेग आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी लगा है। और इनके वालिद का जो हैं यहाँ देखिए आप, अब्दुल्ला बेग, इनके नाम के पीछे भी बेग। तो ये जो बेग इसका लगा होता है उन लोगों के नाम के साथ लगाया जाता है जिनकी फैमिली में या ख़ानदान में कोई आर्मी से होता था। ठीक है, तो 9 बरस इनके चचा की उम्र थी जब इनकी 9 बरस उम्र थी जब चचा का इंतकाल हुआ था। दादा का नाम फ़ोकान बेग, ये ईरान से ताल्लुक़ रखते थे और यही उसमें थे, फौज से इनका ताल्लुक़ था। गालिब का जो सिलसिला है वो कहाँ से? वो बादशाह तुहरान तक है। और अगर पूछा जाए कि दादा का जो ताल्लुक़ था वो किस खानदान कहाँ तक था, तो वो इनका ताल्लुक़ ईरान से था। तखल्लुस असद था। 1806 में ये शुरू किया था और 1816 में इन्होंने तर्क कर दिया था। इसकी वजह ये थी कि इनके जो सौदा के किसी शागिर्द कोई थे वो भी यही तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, तो फिर गालिब ने इसको 1816 में तर्क कर दिया था। इनकी शादी हुई थी 13 बरस की उम्र में और किससे हुई थी? उमराव बेगम। ये कौन थी? अली बख्श खान की बेटी थी। इससे इनके कितने 7 बच्चे हुए, जो 7 के 7 बच्चे इनके फौत हो गए, एक भी औलाद इनकी नहीं रही। फिर इन्होंने इनके बीवी के जो भाई थे उनका जो बेटा था ज़ैनुल आबदीन, उनके बच्चों को इन्होंने क्या लिया? गोद लिया। ठीक है, छोटे बेटे को पहले इन्होंने क्या किया? छोटे बेटे को गोद लिया जिसका नाम था हुसैन अली ख़ां। उसके बाद में इन्होंने बड़े बेटे को गोद लिया जिसका नाम था बाक़िर अली। ये दोनों इन्हीं के बेटे थे, ज़ैनुल आबदीन आरिफ के। इसके बाद हम बात करते हैं गालिब की तालीम की। गालिब की जो इब्तदाई तालीम थी वो मौलवी शेख मुअज़्ज़िम के साथ हुई। दूसरा फिर अरबी और फ़ारसी की तालीम। अरबी की तालीम यहाँ नहीं लिख पाए हम। उसके बाद फ़ारसी की तालीम इनकी किससे हुई? अब्दुल समद जो थे वो इनके फ़ारसी के शोरा थे और इनका नाम हुरमुज़ था। गालिब को हमेशा पूछा जाता है गालिब को अपना उर्दू कलाम ज़्यादा पसंद था या फ़ारसी कलाम, तो गालिब को अपना फ़ारसी कलाम जो था वो ज़्यादा पसंद था। सफ़र इन्होंने कहाँ कहाँ का किया? इन्होंने दिल्ली का सफ़र किया था 1812 में और ये यहाँ पर कितने साल इन्होंने क़याम किया? 50 बरस, और फिर यहीं पर इनकी वफ़ात हुई। उसके बाद इन्होंने कलकत्ता का सफ़र किया था 1826 से 1828। ये इन्होंने पेंशन गोई के तहत कुछ किया था। उसके बाद जब इन्होंने कलकत्ता का सफ़र किया तो इन्होंने कानपुर, लखनऊ और बनारस, इन 3 जगह पर भी इन्होंने क़याम किया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लखनऊ में इनकी मुलाकात किससे हुई? लखनऊ में इनकी मुलाकात मीर अनीस से हुई। ये सवाल कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में कि लखनऊ में इकबाल की मुलाकात किससे हुई थी? मीर अनीस से। उसके बाद इन्होंने रामपुर का सफ़र किया कब? 19 जनवरी 1860 को। और यहाँ पर ये किससे मिले थे? नवाब यूसुफ हसन खां की दावत पर गए थे और यहाँ ये 2 बार आए थे और दूसरी बार जब उनकी वफ़ात हुई थी तब ये गए थे। इन्हें गालिब ने गुर्बत का बहुत सामना किया है, तो गालिब को गुर्बत से किसने निकाला था? ये जो नवाब थे ना यूसुफ खां, इन्होंने ही इनको गुर्बत से निकाला है। पेंशन इनको कहाँ कहाँ किससे मिलती थी? अंग्रेज़ी हुकूमत से,
انگریزی حکومت سے ان کو 700 روپے سالانہ ملتی تھی. بہادر شاہ ظفر سے 50 روپے ملتے تھے. اور جو رامپور کے جو نواب تھے یوسف خان، جنہوں نے انہیں غربت سے نکالا تھا، ان سے انہیں 100 روپے ملتے تھے. غالب کی کچھ خاص عادتیں تھیں. غالب کو جیسے سبھی کی ہوتی نا کچھ نہ کسی چیز کا شوق سبھی کو ہوتا ہے. کسی کو کتاب پڑھنے کا ہوتا ہے، کسی کو گانے سننے کا ہوتا ہے، کسی کو کھیلنے کا ہوتا ہے. تو غالب کو شطرنج کھیلنے کا اور جوا کھیلنے کا بہت شوق تھا، اور اس وجہ سے جوا کھیلنا ٹھیک نہیں مانا جاتا ہے. اسی لیے اس وجہ سے غالب کو 2 بار جیل بھی ہوئی. کب؟ 1841 میں اور 1847 میں. 1841 میں جب انہیں جیل ہوئی تب انہیں 100 روپے جرمانہ دینا پڑا تھا اور 4 ماہ کی قید ہوئی تھی. اس کے بعد جب 1847 میں وہ گئے تو یہاں سے ڈبل 200 روپے جرمانہ دینا پڑا، اور یہاں پر 2 ایڈ کر دیں گے آپ 4 میں، تو انہیں 6 منتھ کی جیل ہوئی، یعنی کہ 6 ماہ کی جیل انہیں ہوئی تھی دوبارہ. غالب نے کبھی بھی پڑھنے کے لیے کوئی کتاب، اور یہ یہاں پہ غلط ہے کہ اس کو ٹھیک کر لینا آپ، کتاب نہیں خریدی، اور نہ ہی انہوں نے رہنے کے لیے کبھی کوئی مکان یا گھر خریدا. ٹھیک ہے. غالب کی اب ہم شاعری کی یہ یاد رکھیے گا کہ غالب نے کون سی 2 چیزیں نہیں خریدی تھی، نہ ہی کوئی کتاب اور نہ ہی کوئی گھر. غالب نے شاعری بھی کی. اب غالب کی شاعری کی بات کر لیتے ہیں. غالب کے شاگرد کون کون تھے؟ غالب، بہادر شاہ ظفر، میر مہندی مجروح. اور غالب کے استاد کون تھے؟ منشی ہرگوپال تیفتہ، نواب علاؤالدین خان علوی، نواب ضیاء الدین اور مرزا علی بیگ. یہ غالب کے کون تھے؟ استاد تھے. اور ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ دوسرا غالب کس کو کہا جاتا ہے، یا غالب ثانی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ ہیں وحشت کلکتوی. وحشت کو کہا، وحشت کلکتوی جو ہیں انہیں دوسرا غالب یا غالب ثانی کہا جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک. باقاعدہ طور پر غالب کی شاعری کا آغاز کب ہوا ہے؟ 1826. کب؟ فارسی میں. اردو سے ہوا یا فارسی سے؟ تو فارسی میں. اور انہیں اپنا فارسی کا کلام بہت زیادہ پسند بھی تھا. فارسی شاعری میں انہوں نے کس سے اصلاح لی تھی؟ بیدل سے. فارسی کی ابتدائی تعلیم ہم دیکھ چکے ہیں، عبدالصمد نے دی. اردو کی تعلیم انہیں شیخ معصم نے دی، اور شاعری انہوں نے شاہ نصیر سے سیکھی تھی. غالب کی ادبی خدمات. پہلی تصنیف جو ہے غالب کی وہ کون تھی؟ پرتستان. یہ تیمور جو خاندان تھا اس کی جو تاریخی حالات ہیں اس کو یہ کتاب بیان کرتی ہے. اس کے کتنے حصے ہیں؟ اس کے 2 حصے ہیں، مہر نیمروز اور مہا نیمروز. مہر نیمروز جو ہے یہ 4 جلدیں ہیں. اس میں تیمور سے لے کے ہمایوں تک کے واقعات بیان ہیں. اور مہا نیمروز جو ہے اس میں جلال الدین محمد اکبر سے لے کے بہادر شاہ ظفر تک کے کیا ہے بیان کیا گیا ہے حالاتوں کو، لیکن یہ نامکمل ہے. اور یہ جو پہلا حصہ ہے اس کا یہ مکمل ہے. اس کے بعد غالب کو اپنی جو 2 تصنیف تھی ان پر بڑا ناز تھا. ان دونوں پر، مہا نیمروز اور شط خیر بچہ، یہ 2 جو تھی یہ انہیں بہت پسند تھی، ناز کرتے تھے یہ ان پر. دستمبو اس کے بعد لکھی. پرتستان کے بعد 1858 میں یہ کیا ہے ایک روز نامچہ جو ڈیلی روز رسالہ آتا ہے نا وہ. اس میں کیا بیان کیا گیا؟ اس کا موضوع کیا ہے؟ 1857 کے غدر پر ہے. اس کی زبان بھی کیا ہے؟ فارسی. اس کے بعد ہے قاطع برہان. اس کے نام سے ہی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا یہ ایک لغت ہے اور یہ جوابی تصنیف ہے. یہ کب لکھی گئی؟ 1862 میں. اس کی جوابی تصنیف کیا تھی؟ برج. مطلب کئی لکھی گئی، اس کے تو کئی سارے نام تھے. قاطع برہان کے جواب میں برہان من قاطع، محمد حسین نے یہ لکھی. غالب نے اس کو سدھار کر قاطع برہان یہ جو ہے نا یہ لکھی تھی. اسی کتاب کو سدھار کے غالب نے اس کو لکھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے آپ یہاں پر اس کے کئی سارے نام تھے جو جواب میں اس کے پھر لکھے گئے. پھر اس کا دوسرا ایڈیشن بھی آیا جو کون لایا تھا؟ درویش کارخانی. ٹھیک. اس کے بعد پنجاہنگ ہے ان کی. اس کی زبان بھی کیا ہے؟ فارسی. پھر کلیات فارسی 1835 میں آیا. میں خانہ آرزو کے نام سے یہ شائع ہوا تھا، اس کا نام بدل کر. ٹھیک ہے. پھر ہے گل رینا. یہ ان کی دوست کی فرمائش پر. کون تھے ان کے دوست؟ مولوی سراج الدین احمد.
اور اس میں ان کے سفر کے حالات بیان کیے گئے ہیں، جو انہوں نے دہلی، کلکتہ کا، لکھنؤ کا، رامپور کا سفر کیا تھا نا وہاں کے، تو 1826 سے 1828 کیا تھا، وہی حالات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے دعائے صبا، یہ 1867 میں لکھا گیا اور یہ فارسی میں ترجمہ ہے۔ اس کے بعد ہے قادر نامہ، یہ ایک رسالہ ہے، اس میں 2 بچوں کی تربیت کی گئی ہے۔ وہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے غالب نے ایک مرثیہ بھی لکھا تھا، شخصی مرثیہ عارف کے نام سے۔ اس کی جو حیت، یہ تھا تو مرثیہ لیکن اس کی حیت کیا تھی؟ غزل، اور اس میں اشعار کتنے ہیں؟ 10۔ اس کے بعد ہے انشاء غالب، یہ اردو پڑھنے والوں کے لیے لکھی گئی تھی۔ ایک ہے نامہ غالب، یہ جوابی رسالہ تھا۔ غالب کا خطوط بھی لکھے ہیں۔ غالب کے خطوط کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے، مطلب کہ جو فاصلہ تھا اس کو غالب نے کم کر دیا۔ جیسے آج آپ واٹس ایپ پہ فون پر بات کرتے ہیں نا، تو غالب نے بھی خط خطوط نگاری کو اسی طرح بنا دیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ 2 شخص سامنے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ تو غالب کے جو 2 شخص ہیں، وہ خطوط ہیں، وہ امپورٹنٹ ہے، اردو ہندی اور اردو مولا، یہ رسالہ تھا۔ اسے حضرت موہانی نے علی گڑھ سے نکالا تھا، اور یہ ہے ایک مکاتب غالب اس کے بعد، ٹھیک۔ اور بھی ہیں، ان کو دیکھ لیں، مکاتب غالب، ندارت نجائب، خطوط غالب، رقعات غالب۔ رقعات غالب یہ فارسی قواعد ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ غالب نے قصیدے بھی لکھے ہیں، غالب نے 8 قصیدے لکھے ہیں۔ حضرت علی کی شان میں ہیں 2 اور 2 بہادر ظفر کی شان میں۔ غالب کو اپنی تشبیہ بڑی پسند تھی، یعنی کہ جب ہم تشبیہ کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے مانند بتانا، تو اس پہ انہیں بہت ناز تھا، اسے یہ بہت پسند کرتے تھے۔ قصیدے کے علاوہ غالب نے مثنویاں بھی لکھی، 11 مثنویاں غالب نے لکھی ہیں۔ اس کی زبان بھی کیسی ہے؟ اس کی زبان فارسی ہے۔ ضیاء انصاری اردو میں منتقل کیا ہے انہوں نے اس کو۔ وہ جو غالب کی سب سے امپورٹنٹ مثنوی ہے وہ ہے ابر گوہر بار، یہ امپورٹنٹ۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ معراج کا، معراج کی جو رات تھی اس کا بیان اس میں کیا گیا ہے۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تھی، اس رات کا جسے کیا کہا جاتا ہے؟ معراج کی رات، اس کا بیان کیا ہے۔ اس میں اشعار کی تعداد کتنی ہے؟ 1095، اور ایک مثنوی چراغ دیر۔ غالب کے دیوان بھی، یہ غالب کی زندگی میں ہی کتنی بار شائع ہوا ہے؟ یہ پوچھا جاتا ہے کہ 5 بار، کئی امتحان میں یہ سوال آیا ہے۔ پہلی مرتبہ اس کے جو سن ہیں وہ امپورٹنٹ ہے، انہیں ہمیں یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ اس میں زیادہ کنفیوژن نہیں ہوگا۔ 1841 سے شروع ہوگا، 1847 یہ 2، باقی یہ 6 کی سیریز ہے، تو یہ آپ کو بآسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ 61، 62، 63، یہ 41 اور 47۔ پہلی مرتبہ 41 میں، دوسری مرتبہ 47 میں، تیسری مرتبہ 1861 میں، چوتھی مرتبہ 1862 میں، اور 5ویں مرتبہ 1863 میں۔ ایک جو نسخہ تھا اس کا 1958 میں امتیاز علی عرشی نے کلیات، یہ غالب کا دیوان کا جو نسخہ ہے وہ کس نے؟ امتیاز علی عرشی نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے اوپر سب سے زیادہ لکھا بھی کس نے ہے؟ امتیاز علی عرشی نے ہی لکھا ہے۔ اور غالب کا ثانی یا غالب دوسرا غالب کس کو کہا جاتا ہے؟ وحشت کلکتوی کو کہا جاتا ہے۔ تو بچوں، غالب آپ نے کئی بار پڑھ رکھا ہوگا، لیکن غالب سے متعلق یہ کچھ چھوٹی سی باتیں تھیں جو آپ تک پہنچانی تھی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔